Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। हम आज बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के समर कैंप के बारे में, जो कि AI एंड रोबोटिक्स का समर कैंप है। आज उसके फैकल्टी मेंबर्स और मेंटोर्स, वन ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए, इन गर्मियों में जब हम सब घूम फिर रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं तफरी में करना, हमें वक्त गुजारना है, तो ये बच्चे और ये लोग हैं जो कि इस तरह का एक जिसे कहना चाहिए एक इनोवेटिव सा, एक क्रिएटिव सा एक एक्टिविटी लेकर आते हैं, और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो क्या सीख रहे होते हैं, हम आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। नदीम, आपका अपना जर्नी क्या है? आप कैसे यहाँ तक पहुँचे कि आप कंप्यूटर साइंसेस डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में आ गए? अच्छा, मैंने अपने मेरी प्री इंजीनियरिंग इंटरमीडिएट था, तो प्री इंजीनियरिंग के साथ था। मैंने अपनी 9th मैट्रिक कंप्यूटर साइंस के साथ की हुई थी, एंड दैट टाइम हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, और मुझे उस टाइम ना प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरेस्ट हुआ था कि हाउ एक्चुअली वी कैन कम्युनिकेट विद द मशीन्स। क्योंकि प्रोग्रामिंग में ना हम वही चीज़ें करवाते हैं जो कि हम बता रहे हैं, फिर हमें मशीन कम्युनिकेट कैसे करेगी। तो मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया कंप्यूटर साइंस के अंदर, देन आई मूव टूवर्ड्स GIK। वहाँ से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हुई। और क्योंकि मैं व्हेन आई वाज इन 7th 8th क्लास में, एट दैट टाइम मैं ट्यूटरिंग सेशन देता था छोटे बच्चों को। तो मुझे टीचिंग का पैशन वहीं से है, तो आई फेल्ट दैट टाइम के मैं बनाया टीचिंग के लिए गया हूँ। तो टीचिंग तो एक प्रोमिनेंट गोल था जो कि अचीव करना है। और फिर टेक्नोलॉजी के साथ आगे ये लकीली ऐसा सिनेरियो हुआ है कि टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्वमेंट मेरी होगी, क्योंकि जिस एज में, मतलब जिस टाइम एज अ प्रोफेशनल बन के आया, तो इस टाइम ना इसका बूम चल रहा है। तो हमारे जो मास्टर्स चल रहा था, उस मास्टर्स के दौरान, और स्पेसिफिकली जब मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया, इट्स वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री, और जो डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है और जो लॉट हमारे पास बैठी हुई होती है, ये वो मेजर इन्फ्लुएंस था जिसने मुझे जो है ना वो स्पार्क दिया रहा है कि मैं टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व रहूँ और इस प्रोफेशन को कंटिन्यू रखता रहूँ। बिल्कुल। और मुझे वो शेर सेहत के साथ याद आ गया, वो है आलम ईजाद में जो साहिब ईजाद हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना, कि दौर इनोवेशन का है, टेक्नोलॉजी का है, तो यू हैव टू बी इनोवेटिव। तभी आप, जैसे जो हम कहते हैं कि नीड ऑफ द ऑल द, जिसे कहना चाहिए जॉब जो भी सीकर्स हैं, कि आपकी वहाँ पे मार्केट में आपकी डिमांड होगी। अच्छा, आपका क्या जर्नी है जब मैं आपसे पूछूं अगर तुफैल? हाँ, मैंने स्टार्ट जो लिया लाइक उस टाइम पे 2013 था। लाइक कोई आइडिया नहीं था CS का, उस टाइम पे इतना बूम नहीं था, बट मुझे जो इंटरेस्ट था वो मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना काफ़ी पसंद था। तो वो चीज़ मुझे उस चीज़ ने स्पार्क मेरे अंदर ये प्रोड्यूस किया कि इसके बैक एंड पे क्या हो रहा है, किस तरह से वर्किंग कर रही है। उसकी वजह से मैंने जो है BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने मास्टर्स भी कंप्यूटर साइंस में किया, और उसके बाद मल्टीपल जॉब्स की इंडस्ट्री के अंदर, लाइक सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर। और उसके बाद लाइक वो एक फ़ील नहीं आ रही थी, लाइक एक जगह पे बैठ के काम करना, इंटरेक्शन नहीं है, यंग लोगों के साथ आपकी डीलिंग नहीं हो रही। तो उसके बाद वो रिसर्च वाला और ये इंटरेक्शन वाला जो पर्सपेक्टिव था वो लेके फिर एकेडेमिया ज्वाइन किया, जिसमें आप डेली एक यंग माइंडसेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं और कुछ अपना सोल्यूशन उनको देते हैं। तो आप डे बाय डे उसमें कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं। आप खुद लर्न कर रहे होते हैं, खुद लर्न कर रहे हैं उस चीज़ में। अच्छा, लेकिन हर एक की ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी स्टेज होती है जिसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, या वो कोई एक शख्स होता है या कोई एक बात होती है। वो क्या है जो आपकी ज़िंदगी का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है, जो आपको बिल्कुल एक ट्रैक पे डाल देता है? बिकॉज़ आप सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने, जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है, जिन्होंने बहुत अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी कॉलिंग क्या है, नेचुरल कॉलिंग क्या है, आपकी इनर कॉलिंग क्या है। ये आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोग नहीं इसको समझ पाते। आई एम इंटरेस्टेड कि ये हाउ टू आइडेंटिफाई कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आपको किस चीज़ में अच्छा लगता है। ह्यूमन साइकी है कि वो करंट इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व करता है और उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है। लाइक हमारे बहुत सारे जो सिस्टम हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो रहे हैं। स्टार्ट में अगर आप कुछ ईयर्स बैक जाएं तो आप जो है वो लेटर से कम्युनिकेशन कर रहे होते थे, उसके बाद जो है टेलीफोन, ईमेल्स, और उसके बाद मोबाइल्स। लाइक अगर ये मैंने ये सोचा कि अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का साथ लेते हैं तो आपकी बाकी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो इससे पूरी हो सकती हैं, जिसकी वजह से मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी को लिया। और भी बहुत सारे इस तरह के काम, लाइक मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट रहता है कि लाइक
آپ کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کریں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. لائک آپ کا انر سیٹسفیکشن بھی ہونی چاہیے, تو اس سے بھی لائک آپ کچھ اس طرح کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں جو ڈونیشن کے لیے باقی ان کاموں کے لیے یوز ہو سکتی ہیں. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ چیز ہے کہ جس کی بیس پہ آپ کافی کچھ جو ہے اچیو کر سکتے ہیں, سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں آج کل. تو جیسے ہم لوگ پتہ نہیں, ہمارا ایک بلیف ہے نا کہ ایک, میں اوپننگ میں بھی بات کری تھی, ایک اسپیسیفک ٹائپ کا بندہ ہوگا جو کہ دنیا والا ہوگا, اور ایک اسپیشل ٹائپ کا بندہ ہوگا جو کہ دیندار ہوگا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان, ایک بندہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے, جس کے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہیں, اور اس کو اس ملک کی ایک تڑپ ہے, اور وہ بار بار لکھ رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ دیکھیے آپ ڈیفنس پہ کام کیجئے, آپ ایٹامک اس پہ ریسرچ پہ اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام کیجئے, آپ اپنے ملک کو امپاور کیجئے, اسٹرانگ کیجئے. اور انہیں کیا پڑی تھی کہ وہ لکھ رہے ہیں بار بار گورنمنٹ آف پاکستان کو, اینڈ دین پرائم منسٹر آف پاکستان وہ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اوکے دا مین میک سینس, اور وہ اسے ایک جملے کے ساتھ وہ سمری موو ہوتی ہے, اینڈ دین پاکستان ڈیسائڈس کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے, اینڈ دین وہ کیسے آتے ہیں, اور پھر ان کی زندگی کی جو اسٹرگل ہے, اینڈ دین اور کیا ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو کہ اللہ جو ہمیں حکم ہے کہ تیار رکھو اپنی پوری طاقت اور قوت. سو دیٹ از انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی دیز ڈیز. گھوڑوں پہ تو نہیں جائیں گے نا ہم کہیں. ہمارے میٹیریل ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر ولایت حسین جو ہے نا وہ سرو کر رہے ہیں, وہ ایک بات بتا رہے تھے ایک ایونٹ پہ کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کام کیا تھا, تو وہ بڑی ہی انہوں نے ایک اچھی بات کی تھی کہ آپ اسٹوڈنٹ ابھی ان چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, بٹ ہم جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتٹ کام کرتے تھے تو لیب میں انٹر ہونے سے پہلے ہم باوضو ہو کے جاتے تھے. تو ہماری یہ موٹیویشن تھی, لائک اس چیز میں ان کا لائک ورک تو کر رہے تھے, ہارڈ ورک کر رہے تھے, لیکن ان کی انر فیلنگز بھی اس کے ساتھ اٹیچ تھیں. تو یہ چیزیں کافی میٹر کرتی ہیں, لائک آپ کی انر سیٹسفیکشن اس کام کو کافی آگے لے کے جاتی ہے. اور آج جو ہم ایک سیکیورٹی محسوس کرتے ہیں, پرائڈ محسوس کرتے ہیں, وی او دیز پیپل جنہوں نے اپنی سروسز, اپنی مینٹل فیکلٹیز, فزیکل ایفرٹس, ٹائم, لائف ڈیڈیکیٹ کی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ. سو اٹ مینز اے لاٹ. تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہوں, کیونکہ ہمارے پاس اتنے ساری ماشاء اللہ یوتھ ہے, تو ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہو سکتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. اٹس جسٹ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں نے کس نے کیا کام کیا ہوا ہے. اچھا, بچوں کے ساتھ انٹریکشن کا ندیم نے بھی ذکر کیا ہے, طفیل نے بھی ذکر کیا ہے. مجھے آپ بتائیے گا کہ جب آپ اپنے آپ کو کیسے کمپیئر کرتی ہیں سمر اسکول میں آنے والے بچوں کے ساتھ, کہ وہ کہاں پر ہوتے ہیں, آپ کہاں پر تھیں جب آپ اس ایج گروپ میں تھیں, اینڈ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ کس طرف ہم لیڈ کر سکتے ہیں اس انرجی کو؟ میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی, جب لائک ہم لوگوں کا بچپن تھا اس ٹائم شاید اتنا ٹیکنیکل نالج نہیں تھا ہم لوگوں کے پاس, لیکن جیسے آج ہم سمر کیمپ کروا رہے ہیں تو سب ٹائم ایسا ہوتا ہے لائک اسٹوڈنٹ ہے لائک 8 ایئرس 9 ایئرس کا, وہ آپ سے اتنے ٹیکنیکل کوشچنس پوچھتے ہیں بچے, اور اتنا ان کا آلریڈی کتنا ٹیکنیکل نالج ہوتا ہے کہ آپ خود اس ٹائم پہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ اس طرح کا نہیں تھا. سو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ود دا پیسیج آف ٹائم اس ٹائم پہ ہماری لائک جو کرنٹ جنریشن ہے اس میں کیپیبلٹیز بہت ہیں, ان کو صرف ایک رائٹ پاتھ کی ضرورت ہے. اگر وہ لائک پاتھ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اور ایک ٹریک پہ موو کرنا اسٹارٹ ہو جائیں تو ہم لائک کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ لائک بہت سارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے ٹاسک پرفارم ہو سکتے ہیں, لائک ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. تو میں ادھر ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ سمر کیمپس کی بات ہوئی کہ ہمارے ٹائم پہ کیا ہوتا تھا. ہمارے ٹائم پہ تو وہی فن ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. تو اسلام آباد پنڈی میں فرسٹ سمر کیمپ جو اے آئی اور روبوٹکس پہ تھا وہ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے ہی اسٹارٹ کیا تھا. اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو بہت سارے اسکولز اور کالجز بھی کروا رہے ہیں, لیکن انیشیٹو ہماری طرف سے ہوا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کو فائدہ اس لحاظ سے کہ جب میں نے بیچلرز شروع کیا اور میرا پہلا کورس تھا لینئر سرکٹ انالیسس کا, جس میں ہمیں بیسک سا نالج دیا جاتا ہے, رجسٹرز ہیں, ایک LED کیسے آن کرنی ہے. تو میرے پاس ایک لیمپ ہوتا تھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ سینسر بیس تھا, اس پہ ایک دفعہ کلک کرتے تھے برائٹ ہوتا تھا, 2 دفعہ کرتے تھے اور برائٹ ہوتا تھا. تو وہ ایک موڈ میں چلا گیا. اب میں نے وہ نیا لینئر سرکٹ انالیسس پڑھا, اور میں نے کیا کیا, میں نے اس کا سرکٹ نیچے سے کھولا, اس میں پتہ نہیں کچھ ایشو تھا. آل دو وہ میں نے غلط کیا, میں نے ایک غلط جگہ پہ وائر لگا دی اور وہ برسٹ کر گیا, اس کا سرکٹ جو ہے وہ بند ہو گیا. تو یہاں پہ بچوں کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ, ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ وہ چیز ہوئی ہوتی اور میں ڈر جاتی کہ اچھا نیکسٹ ٹائم بھی میرے سے یہ ہوگا تو میں چھوڑ دیتی. تو سمر کیمپ سے یہ ہے کہ جب چھوٹے بچے آتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے. ان سے چھوٹی موٹی یعنی ہم لوگ مینٹورز ان کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ پرفارم کرتے ہیں,
اور اگر کہیں پہ مسٹیک آتی ہے تو پھر اگین ہم لوگ روٹ کاز انالیسس والی طرف چلے جاتے ہیں. تو بچوں میں بہت طرح کے ڈفرینٹ اسکلس ڈیولپ ہوتے ہیں, ان کی انٹرپرسنل اسکلس کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے, گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے. پھر ہم لوگ گروپس میں ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, بچوں میں لیڈرشپ اسکلس بھی آ جاتے ہیں. پھر ہم لوگ ٹیم ورک کروا رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جب ٹیم ورک ہوتا ہے تو اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے ہی کرنا ہے, تو ان کو بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ پینک نہیں کرنا, آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ, اور پھر ٹرن بائی ٹرن ہم لوگ ان کو لیڈرز بناتے ہیں تاکہ ہر طرح کے اسکلز بچے میں ڈیولپ ہوں. پھر اگر کوئی انفورسین کوئی ایشوز آ جاتے ہیں, کوئی چیلنجز آ جاتے ہیں تو پینک نہیں کرنا. اچھا آپ کا جیسے میں نے کہا کہ میرے سے سرکٹ جل گیا تو بچے پینک کر جاتے ہیں, اچھا ہماری تو کٹ ویسٹ ہو گئی, ہم لوگ تو روبو وارز میں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے, ہم لوگ روبو ریسز میں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. تو ان سچویشنس کو کیسے ڈیل کرنا ہے بچوں کو وہ بھی سکھایا جاتا ہے. تو اوور آل ان کی پرسنل گروتھ جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر ڈفرینٹ اسکلس بھی آ رہے ہوتے ہیں, انہیں ٹیکنالوجی کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے, اے آئی کیا ہے, پھر آگے سب ڈومینز ہوتی ہیں وہ بھی کچھ انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ انہیں ان کی ایک طرح سے کریئر کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے. کیونکہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایف ایس سی کے بعد اچھا میں نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے, مجھے میتھمیٹکس اور فزکس کا پتا تھا, اچھا میتھمیٹکس اور فزکس سے ریلیٹ کر رہا ہے انجینئرنگ. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے بالکل کانسیپٹ نہیں ہے کریئر کاؤنسلنگس کا. جو کاؤنسلنگس ہوتی ہیں وہ بھی جو مطلب وہ سب بڑے اسکولوں میں جہاں بہت زیادہ فیس اینڈ پیسے لیے جا رہے تھے, انفارچونیٹلی وہ بھی سب باہر کی جو یونیورسٹیوں سے کہ اتنے اسٹوڈنٹ ہمیں بھیجیں گے تو اتنے پیسے جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے. تو وہ سب وہ چکر چل رہا ہوتا ہے. دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان ٹرولی گائیڈنگ دا اسٹوڈنٹ, اٹس جسٹ اے بزنس جو کہ چل رہا ہوتا ہے. سو اب مجھے آپ بتانا امان کہ آپ اماں ابا کو کہتے نہیں ہو کہ یار مطلب سارے بچے کوئی کہیں گھومنے گیا ہوا ہے, کوئی ناردرن ایریاز میں, کوئی ملک سے باہر ہے, کوئی نانی کے کوئی دادی کے, ہمیں آپ نے کس مصیبت میں ڈالا ہے؟ اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں اصل میں, کیونکہ پرسنل انٹرسٹ کے اوپر چیز ہوتی ہے, اور میرے خیال میں تو لائف میں ایک بیلنس بھی ہونا چاہیے. آپ ہر چیز کرتے ہو زندگی میں, مگر اس کے ساتھ ساتھ کام اور اپنی کریئر کی ڈیولپمنٹ, اپنے کریئر کو بلڈ کرنا. اور میرے خیال میں تو اس دنیا میں اگر آپ موج مستی کرنے کے لیے آئے ہوتے تو دیر وڈنٹ ہیو بین اینی پرپز. تو ٹو فائنڈ اے پرپز اینڈ ٹو ڈیولپ دا پرپز دیٹ یو فاؤنڈ, ٹھیک ہے, آپ ایک مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ کام کو لے کے, ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک. تو میرے والدین کی طرف سے تو اٹس ناٹ اینی کمپلشن. بٹ یو ہاؤ کم یو آر ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے بوائے جو ساری رات جاگ کے گیم کھیلے گا, صبح اٹھے گا ہی نہیں 12-1-2 بجے تک, پھر وہ کہے گا کہ اب تو آئی ایم ٹو ٹائرڈ, میرے سے کوئی بات بھی نہ کرے, اینڈ دین وہ پھر گیم کھیلنا شروع کر دے گا. آئی مین یہ بھی تو ہماری ینگ لاٹ میں بہت سارے بچے ایسے ہیں. سو ہاؤ یو آر سو ڈفرینٹ. اٹس ناٹ ایز اف کہ میں یہ چیزیں نہیں کرتا, میں بھی کرتا ہوں یہ زندگی میں, بٹ دا تھنگ از کہ آپ نے میچورلی اور رسپانسبلی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا ٹائم ہے کہ جہاں پر میں یہ چیزیں کر سکتا ہوں, کون سا ٹائم ہے جہاں پر میں ان چیزوں کو فکس کر سکتا ہوں. اگر میں نے رات کو جاگنا ہے سے اور میں نے موویز دیکھنی ہے, گیمس کھیلنی ہے, تو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہاں اچھا صحیح ہے, یہ ٹائم ہے صحیح اس کے لیے, یہ دن صحیح ہے, اور سنڈے کا دن ہے یا سیٹرڈے کا دن ہے, چلو صحیح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ان چیزوں سے آپ مجھے انٹروڈیوس کرواؤ گے کہ یہ کیا ہیں, یہ آپ نے سمر اسکول میں بنائی ہیں؟ ہاں جی, یہ جو 2 کارز پڑی ہوئی ہیں, آپ اٹھ کے جا سکتے ہو نا اس کے پاس, تو آپ بالکل مجھے بتائیں گے کہ کیا کیا کچھ ہے اور کیسے ہے, کیونکہ ایک میں اور آپ ہی ہیں جو ہل جل سکتے ہیں. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ روبوٹ کار ہے. تو بیسکلی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نیچے اگر آپ اس کو اٹھائیں تو ادھر آ جائیں مان, اگر آپ اس کو اٹھائیں تو نیچے 4 موٹرز لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں. تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ پروگرام کرتے ہو اس کو, اور پروگرام کو آپ یہ جو مدر بورڈ ہوتا ہے اس کے اندر آپ انسرٹ کر دیتے ہو. ٹھیک ہے. تو اب جو اس والی روبوٹ کا ایگزامپل ہے, یہاں پر سینسرز بھی انسرٹ ہوئے ہیں, اور یہ والا بیسکلی وہ چیز ہے اس کے اندر نہیں ہے. جو یہ والی جو چیز ہے اس کے اندر یہاں سے آپ پلگ ان کر کے لیپ ٹاپ سے سارا کچھ ٹرانسفر کرتے ہو, اور اس کے پھر اکارڈنگلی یہ فنکشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کی بات کی جائے تو یہ ایک سیٹلائٹ لانچ ہوئی تھی 2013 میں, تو یہ اس کا ہی ایک ماڈل ہے, اس کا ہی ایک اٹس ناٹ دا ایکچوئل سیٹلائٹ بٹ اس کا ماڈل. سو یہ آپ خود بناتے ہیں جب آپ سمر اسکول میں جاتے ہیں, تو یہ جو سمر اسکول ہے یہ آپ کو کیا اسکل لیول کہاں تک, مطلب اس میں سے کہاں تک آپ خود کر سکتے ہیں؟ دا تھنگ از کہ یہ جو آپ یہ دیکھ رہی ہیں نا, یہ جو کارڈ بورڈ ٹائپ چیز ہے, یہ
کٹ ہوتی ہے بیسکلی. ٹھیک ہے. بٹ دا تھنگ از کہ اس کٹ کو اسمبل کرنا, اس کے اوپر یہ ساری وائرس فکس کرنا, وائرس کے ساتھ بیٹریز کو اٹیچ کرنا, وہ سب کچھ بچے خود ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر ایک سپورٹ ٹائپ کی چیز بھی لگائی ہوئی ہے. تو پھر آن دا لاسٹ ڈے بفور دا فائنل روبوٹ وار ہیز ٹو ہیپن, اس سے پہلے بچوں کو یہ روبوٹ دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ گھر پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر جس طرح سے بھی وہ چاہتے ہیں اس کو ڈیزائن کرنا, اس کو شکل دینا, اس کا نام رکھنا. میں جیسے اپنا اگزامپل دوں تو میرے ٹائم پہ ایک لڑکے نے جو آئل کا ہوتا ہے ٹین ہوتا ہے, اس میں سے اس کے پروٹیکٹیو گیئر ٹائپ بنا کے وہ لے آیا اور اس کے ساتھ پھر اس نے روبو وار کی. تو بیسکلی میچورٹی لیول جو بچوں کی ہے اس انٹرسٹ کے اندر, میرے خیال میں وہ کافی انکریز ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کیونکہ جو جتنی پروفیشنل فیکلٹی ہے جو کہ آلریڈی اس فیلڈ میں بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں, تو جب ان سے وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ملتا ہے, فرسٹ ہینڈ ٹیچنگ ملتی ہے, تو اسکول سے کافی زیادہ بہتر لرننگ اور زیادہ ایک میچور اپروچ ٹورڈز دس فیلڈ ان کو مل سکتی ہے. اچھا, تو جب آپ اس سمر اسکول سے واپس جاتے ہو اپنے اسکول میں, کیا ڈفرینس فیل کرتے ہو آپ؟ آئی مین کیا فرق ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو یہ پہلے بات کی ہے, اسکول اور یونیورسٹیز کی فیکلٹی اور ان کی ایکسپیرینس میں کافی فرق ہے. اب جیسے میں کمپیوٹر سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں لیولس کے اندر بھی, تو اب ایک کمپیوٹر سائنس ٹیچر ہو از ٹیچنگ ان اے یونیورسٹی, فار ایگزامپل انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر, اور ایک کمپیوٹر سائنسز ٹیچر وہ بھی ایک سافٹ ویئر انجینئر ہی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ اوور ٹائم, بیکاز اتنی ایکسپیرینسڈ فیکلٹی ہوتی ہے, اوور ٹائم جب وہ 13-14 سال اس فیلڈ کے اندر گزارتے ہیں, تو دے آر مچ مور ایکسپیرینسڈ in comparison with the teachers who teach in the schools. وہ ایک جو سلیبس باؤنڈ گریڈ باؤنڈ ہے کہ یہ سلیبس میں آنا, اس کے 20 نمبر کا اس سے کوشچن آنا, so this you have to emphasize. انسٹیٹیوٹس کے جو ہمارے یونیورسٹیز کے انسٹرکٹرز ہوتے ہیں نا, وہ ریسرچ کے ساتھ بہت زیادہ ان رہتے ہیں, تو وہ جو چیز نہیں آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کی ریسرچ بھی چل رہی ہوتی ہے, ان کی پبلیکیشنز بھی چل رہی ہوتی ہیں, بیکاز وہ نالج میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. ادھر گریڈز کا معاملہ جو ہے, ادھر پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں ماسٹرز کے بھی ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, پراپر ریسرچ گروپس ہوتے ہیں, تو وہ ہر طرح کی انفارمیشن آپ کو مل رہی ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم لوگ ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ ہیں اور سر جو ہیں ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ ہے, تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی بھی کولیبریشن چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں ایڈ کرنا چاہوں گا, امان نے بڑی پیاری بات کی تھی, انٹرسٹ والی. پروفیشنل انٹرسٹ کافی میٹر کرتا ہے. بینگ اے اکیڈمک پرسن ہمارا یہ بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہائر اسٹڈیز کے لیے آتے ہیں اور پروگرام چوز کرتے ہیں, یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ انٹرسٹڈ کتنے ہیں. آپ جب تک انٹرسٹ نہیں لیں گے کسی بھی فیلڈ میں, آپ اسکلفل نہیں ہو سکتے. اور یہ سمر کیمپ وہی انٹرسٹ, وہی اسپارک پروڈیوس کر رہے ہیں ان کو کہ وہ ہائر اسٹڈی میں ایک اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے کلیئر کر کے جائیں کہ میں نے کون سا پروگرام, کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے, اور اس کے بعد میں نے آگے کیا کیا اس میں جو ہے کام کرنا ہے. بالکل. فرح, آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ون تھنگ. جب اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں سمر کیمپ میں, تو انہیں مطلب اوپن اپرچونیٹی دی جاتی ہے کہ وہ ہماری لیبس وزٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جیسے ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, ہمارے پاس ڈفرنٹ لیبس ہیں. سملرلی ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کی اپنی لیبس ہیں, تو وہ بچے ڈفرنٹ لیبس خود سے وزٹ کرتے ہیں, اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹس جو آلریڈی چل رہے ہیں, جیسے سیمسٹر پروجیکٹ ہو گئے, فائنل ایئر پروجیکٹس ہو گئے, وہ اس لیول پہ آئی نو وہ ٹیکنیکل ڈیپتھ تو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے اس کی, لیکن انہوں نے فیلڈ کا ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ لیٹ سپوز کمپیوٹر سائنس میں میجر یہ کام ہو سکتا ہے, اور ڈبل ای کے اندر رہ کے ہم فردر اس چیز کے اندر آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. تو انہیں جیسے آپ کا فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر یا 9th-10th کا اسٹوڈنٹ ہے جس نے اپنی ڈومین آگے جا کے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, تو آئی تھنک یونیورسٹی لیول پہ آنے کا یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کے لیے ایک گائیڈنس مل جاتی ہے کہ آگے ایکچوئل میں فیلڈس کون کون سی ہیں. ایکسپوئر بہت ضروری ہے, ایکسپوئر مل جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو ان کے پاس چوائسیز تو ہو نا کلیئر. یہ ہمارے یہاں جو ایک میڈیکل ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, اور انجینئر میں آپ لوگ بھی انجینئر ہیں, لیکن وہ کچھ مجھے تو انجینئرس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ انجینئر بن کے سارے انجینئرز ملک سے باہر بھاگنا کیوں چاہتے ہیں, باہر کیوں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن اینی وے ہم اس پہ کنٹینیو کریں گے, اور اس وقت ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں, ساری وہ ڈھونڈ